अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पाना नंबर 12 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह हूद भी जारी है और सूरह हूद के पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें हमने तकरीबन 1 रुकू कवर किया है, जो पहला 11वें पारे में जिसका आधा हिस्सा था और आधा हिस्सा 12वें पारे में था। कुल 8 आयत पढ़ ली थी हमने। आज के सबक में आयत नंबर 9 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना, और अगर हम इंसान को अपनी किसी रहमत का मज़ा दें फिर वो रहमत इससे छीन लें तो बेशक वो बड़ा मायूस और नाशुक्रा हो जाता है। अब यहाँ पर लफ्ज़ इंसान क्या मेंशन है? इंसान। इंसान से मुराद कोई ख़ास तबका, ख़ास शख्स, ख़ास फ़र्द की बात नहीं की जा रही, बल्कि जिन्स इंसान की बात की जा रही है। मखलूक इंसान की बात की जा रही। तमाम मखलूक़ात में से एक मखलूक इंसान भी है, बनी नू इंसान की बात की जा रही। यहाँ पर लफ्ज़ मेंशन है रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु। रहमत किसे कहते हैं? रहमत से मुराद क्या है? अल्लाह की रहमत में सेहत व तंदुरुस्ती भी आ जाती है, अमन व आफ़ियत भी है, इज़्ज़त व इकबाल की बुलंदी भी है, खुशहाली भी है। गर्ज़ ये कि हर किस्म की नेमत को अल्लाह ने यहाँ पर रहमत कहकर इज्तमाई तौर पर उसका ज़िक्र किया और फिर फरमाया सुम्मा नज़अनाहा मिन। फिर अगर हम वो रहमत उससे एक तो रहमत का मज़ा चखाएँ फिर उससे ले लें, फिर क्या इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर। या ऊस का लफ्ज़ी मायने क्या है? हद का नाउमीद, हद का मायूस शख्स, जिससे कि हालात के बेहतर हो जाने की ना कोई तवक्को रहे, ना उम्मीद, ना यकीन। इस लेवल की ना उम्मीदी को ये ऊस कहा जाता है कुरान की ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान। और फिर कफ़ूर, कफ़ूर के क्या मायने? बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रा, नाशुक्री करने वाला। तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हर दौर में ऐसे लोग आए, आज के दौर में भी ऐसे, मैं और आप ऐसे हैं, हम सब ऐसे हैं, इंसान हैं। और हमें कह के क्या अल्लाह ताला ने खिताब किया, कहा कि हम इंसान को किसी रहमत का मज़ा दें, फिर जब वो उसे छीन लें तो वो मायूस भी हो जाता है, नाशुक्रा भी हो जाता है। यहाँ पर ये बात मेंशन करने की जो मेरे नज़दीक जो मुझे समझ आई है वो ये है, ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि इंसान का ज़र्फ़, इंसान का लेवल, इंसान का मुकाम तो इससे बहुत बड़ा है जो इंसान का किरदार आजकल है। जिस तरह के इंसान हम हैं, हमारा तो लेवल ही नहीं है ये, हमारा तो मुकाम और मर्तबा ये अशरफुल मखलूक़ात वाला है। लेकिन हम कहाँ आके गिरे हैं? रब फरमा रहा है कि तुम लोग ऐसे हो कि तुम्हें रहमत मिल जाए और रहमत वापस ले ली जाए तो जो नेमतें तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं तुम उन पर खुश नहीं होगे। जो आके छिन गई, जो नहीं मिली, उस पे तुम रोना डालोगे, उस पे ना शुक्री करोगे, उस पे ना उम्मीदी दिखाओगे और उस पे कुफर करोगे, ना शुक्री करोगे। वलिन अज़क़नाहु नअमा बअद दर्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना ज़हबत सय्यिआतु अन्नी। और फिर अगर हम मुसीबत के बाद जिसे पहुंची हो उसे नेमत का मज़ा दे तो ज़रूर कहेगा बुराइयां अब मुझसे दूर हो गई। बेशक वो उस वक़्त बहुत खुश होने वाला, फ़ख्र व तकब्बुर करने वाला हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बड़े लोगों को एक्सपीरियंस किया और मैं ये नहीं कहती कि सब ऐसे हैं। अल्लाह ताला मेरे अंदर अगर ये ख़ामी है, मेरे दिल से भी और मेरे किरदार से भी ये निकाल दे। लेकिन इज्तमाही तौर पर एक बात करूं तो मैंने बड़े लोगों को बदलते देखा है कि जब हालात बदल जाते, बेहतर हो जाते, तो वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं।
جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ سے نکل جانا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ، بہت بڑا، اور حالات کی بہتری میں اپنا کمال سمجھنا، سارا کریڈٹ خود کو، اپنی ذات کو دینا. ہاں بینگ اے مسلم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن باتیں ان کی سننے بیٹھو تو ایسی ایسی تکبرانہ، ایسی فخرانہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیے تکبر میں اور فخر میں ایک یہ بھی فرق ہے، یاد رکھیے. جب پیرنٹس کہتے ہیں مجھے اپنی اس بیٹی پہ فخر ہے، جب پیرنٹس کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے، تو دیٹ ناٹ مینس کہ وہ کوئی کفر کر رہے ہیں یا وہ ناپسندیدہ عمل کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ دے فیل پراؤڈ کہ ان کی اولاد اتنی اچھی ہے کسی بھی مقام پہ یا کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے. لیکن تکبر کہتے ہیں بڑائی کو، اپنے سارا کریڈٹ اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی چاہے خوبصورتی پر ہو، اپنی ذہانت پہ ہو، اپنی خوش گفتاری پر ہو، کسی بھی چیز پر ہو. اور یہ انسان کی ریئلٹی ہے، حقیقت ہے. فرماتا ہے کہ مصیبت آ جائے پھر مصیبت دور کر دی جائے تو وہ اس وقت بڑا ہی زیادہ فخر کرنے والا ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے آپ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں. اس کا کیا مطلب ہے آپ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی ڈیلی زندگی کے ساتھ اگر اٹیچ کریں تو ایسے کے لوگ بہت ہیں جو کہ اچھے حالات دیکھ کر برے حالات جو ان پر گزرے تھے وہ بھول جاتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ نہیں شاید آنے والے، یقین کر بیٹھتے ہیں. اور پھر وہ جو غریب غربا ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں طاقت آ جانے کے بعد، شہرت آ جانے کے بعد، اور ان کو حقیر بتاتے ہیں، حقیر ان پہ جتاتے ہیں ان کا حقیر ہونا، اور اپنی باتوں سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، یا یہ کوئی لوگ نہیں ہے. کسی کے گھر چلے جائیں، کوئی اپنے سے سٹینڈرڈ جس کا نیچے ہو تو جناب سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، وہاں پر بات بات پر ان کے گھر کو بات لگائی جاتی ہے، آپ کے گھر پہ پلنگ ایسا ہے، آپ کے صوفے ویسے ہیں، ہمارے یہ ہمارا وہ. یہ میں ریئلٹی پہ بات کر رہی ہوں. میں بہت سے ایسے جملے سنے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو کسی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، کہ ہوتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، کہ جو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم میں یہ ہے، مجھے بھی اس آیت سے سیکھنا ہے، میرے اندر بھی اگر تکبر ہے، فخر ہے، اور اپنی ذات کی بڑائی میرے اندر شامل ہے کہ جی میرا ہی کمال ہے، میں ہی کچھ ہوں، اللہ میرے اندر سے یہ سب کچھ ریموو کرے. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، آج شب برات بھی ہے، 15 شعبان المعظم کی رات، اور اس میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اتنا رزق، اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنی قابلیت، اتنی نعمت، اتنی رحمت عطا کرے کہ ہم ہمیشہ اس کی رحمت کے حصار میں رہیں، ہم ہمیشہ شکر کرتے رہیں. آمین ثم آمین. کبھی فخر تکبر میں انا میں مبتلا نہ ہوں. اللہ میں اس سے پاک رکھے. آمین ثم آمین. پھر آگے بات کر لیتے. انسان کی بات ہو رہی تھی، پھر رب نے فرمایا ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کے لیے، ان کے لیے اچھے کام کیے، ان کے لیے بخشش کا سامان ہے. مراد کیا ہے کہ ہاں بالکل جو کہ صبر کرتے ہیں، نعمت چھن جانے پر بھی، نعمت مل جانے پر بھی خوشی مناتے ہیں جائز طریقے سے، اور نعمت اگر ابھی نہیں عطا ہوئی تو صبر کرتے ہیں، چھن جانے پہ بھی صبر، نہ ملنے پر بھی صبر. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. تو پھر نیک اعمال کا بدلہ تو انہی کے لیے. اور کیا کہا گیا؟ اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے. وی کانٹ ایون امیجن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کرنا ہے وہ بشر الصابرین. پھر ارشاد ہوا، اور آیت نمبر 12 میں آتا ہے، تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی تم اس سے کچھ چھوڑ دو گے، اور اس پر تمہارا دل اس وجہ سے تنگ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا. تو تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے نا اس دور میں، تو وہ کفار مکہ کیا آگے سے اعتراض کرتے تھے، اور وہ کیا ایک طرح سے وہ شرط آگے رکھتے تھے، کہتے تھے ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے قرآن کے اندر ہمارے خداؤں کو، بتوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، تو اگر آپ ایسا قرآن لے آئیں کہ جس میں ہمارے بتوں سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا گیا ہو، ان پر اعتراض نہ کیا گیا ہو، تو ہم ایمان لے آئیں گے. پھر وہ اس طرح کے بھی اعتراض نکالتے تھے، شرطیں رکھتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات خزانے کیوں نہیں ہیں،
آپ لوگوں میں تقسیم کرتے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو، اور آپ لوگوں کی جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ہمارے سامنے، آپ تک فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ ہم اس کو دیکھیں فرشتے کو، اور وہ فرشتہ جب آئے تو وہ لوگوں کو آپ کی صداقت کا، آپ کی نبوت کی صداقت کا یقین دلائے۔ اور اگر کوئی ہم میں سے اگر واقعی کوئی غلط ہوتا تو ایسا ہوتا کہ وہ فرشتہ ہم میں سے مار دیتا اس کو جو آپ کی تکذیب کرتا، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے کہ قرآن کو آپ اپنی مرضی سے بدل دیں یا آپ ویسا قرآن لائیں جیسا ہم چاہتے ہیں تو ضرور ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس طرح کی ان کی بے باکی کا، اس طرح کی جو ان کی عادتیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے۔ ایون وہ طائف والا واقعہ بھی ہمارے سامنے، اونچی اونچی آپ پر آوازیں کستے تھے، پتھر مارتے، اور طرح طرح آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے جاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی ثابت قدم رہے۔ پھر بھی آپ نے ان کی ان ناجائز اور اس طرح کی بری ترین خواہشات اور اس طرح کی باتیں جو اپنی طرف سے وہ من گڑت نکالتے تھے، یہ کرو تو ایمان لائیں گے، وہ کرو تو ایسی شرائط، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم رہے اور ان میں سے کسی کی بات کو بھی نہیں مانی، کیونکہ ضرورت ہی کیا تھی۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی جو ان کی سازشیں تھیں ان پر دکھ تو ہوتا ہوگا۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کی رضا جوئی کے لیے کتاب میں رد و بدل کر دیں، یا دولت کی کمی اور کسی فرشتہ کے ہمراہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ دل میں آپ گرفتگی محسوس کریں، دکھ محسوس کریں۔ ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا ذکر ہے اس آیت میں کہ کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس سے کچھ چھوڑ دو گے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت قدم نبی ہیں، اور وہی کچھ بیان کیا جو رب العالمین نے آپ کو حکم دیا۔ رب فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق ان قرآن کا کچھ حصہ وحی کا چھوڑ دیں اور جو ان کی مرضی کا ایڈ کر دیں۔ تو آپ کا اگر سینہ ان کی، آپ کا دل ان کی باتوں کی وجہ سے اگر رنجیدہ ہوتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے حبیب، آپ بالکل بھی ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کام صرف ڈر سنانا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اگر کرو گے تو تمہارے لیے کن کن عذابات کا ذکر جو قرآن میں بھی کیا گیا، اور اللہ ان پر ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ان کے اعمال کو۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لی ہے؟ تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچی ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو۔ سورۃ البقرہ میں بھی اس چیلنج کا ذکر ہے، اس جیسی ایک صورت ہی لے گیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا، یہاں 10 صورتیں یہاں پر مینشن ہے، اور سورہ یونس میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اب سورہ یونس کے بھی ہم نے اس کا نزول کے وقت انٹروڈکشن جب سورہ ہود کا پڑھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ساتھ نازل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے جس ترتیب سے قرآن میں مینشن ہے ایسے ہی نازل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے سورہ ہود نازل ہوئی، پھر سورہ یونس نازل ہوئی۔ تو سورہ یونس میں انہیں کہا گیا تھا کہ 10 نہیں بنا سکتے تو ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو، یعنی مختلف طریقوں سے ان کو یہ چیلنج دیا گیا، 10 صورتوں کا، ایک آیت کا، ایک سورہ کا، کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسان کی تخلیق ہے تو صرف مقابلے کے لیے لے کر تو آؤ، یہ چیلنج کو ایکسیپٹ تو کرو۔ لیکن کیا؟ اب اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 14، تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے، اور جان لو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ تو کیا مراد ہے کہ بالکل انہوں نے پھر اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایون کچھ کفار مکہ تھے جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی مثل قرآن بنانے کی کوشش بھی کی، اور اس طرح کی الٹی سیدھی اپنی طرف سے انہوں نے کچھ مصروں کو جوڑ کر آیتوں کا رنگ دینے کی کوشش کی کہ جب وہ بناتے تھے تو کفار مکہ کا گروہ جو سنتا تھا وہ خود ان کا مذاق اڑاتا تھا کہ یہ تم کیا بنا لائے ہو، یہ کوئی قرآن کا تو تاثر ہی اور ہے، اس کے تو ایک ایک جملے میں اتنی ڈیپتھ اور گہرائی ہے۔ تو وہ تو کفار خود اپنے بنانے آپس میں گروہ بیٹھے ہوتے نا، تو جو بنا کے لاتا تو اس کا خود مذاق اڑایا جاتا کہ یہ تم نے کیا کر دی۔ تو بالکل یہ اوپن چیلنج ہے، تب بھی 1400 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے،
آئندہ قیامت تک کے لیے بھی ہے کہ اگر تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا ہے، تو پھر بنا کے لاؤ نا تم اس جیسا۔ اور یہ بلا شبہ قرآن کا ایک عظیم معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، کہ بلا شبہ کوئی اس جیسی ایک صورت تو کیا، ایک آیت تو کیا، ایک لفظ بھی تخلیق نہیں کر سکا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر 15، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، انہیں نے دنیا میں کچھ کم نہیں دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے نا سورہ نجم میں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، تو اگر انسان نیکی اور بھلائی کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ عطا کر دی جاتی ہے۔ انسان دنیا میں محنت اور کوشش کرتا ہے، دنیا پانے کے لیے رب فرماتا ہے دے دوں گا، جس کے لیے تو چاہ رہا ہے، جس کے لیے تو محنت کر رہا ہے ملے گا۔ تو ایسا ہی ہے، اس آیت میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے، ان کا ذکر کیا گیا جو دنیا کی زندگی صرف دنیا کی چاہتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں ہاں محنت تو میں ضائع نہیں کرتا انسان کی، جو دنیا کی طلب رکھتا ہے دوں گا، جتنا چاہے گا، جتنی محنت کی، جتنے عمل کیے، پورا بدلہ دیا جائے گا، کچھ کم نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ یعنی جس نے صرف دنیا بنائی، نہیں دیکھا آخرت برباد ہو، نہیں دیکھا اللہ کے احکامات کی تکمیل، نہیں دیکھا اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، راضی کر، کچھ نہیں، صرف اپنی ذات، اپنے نفس کے غلام بنے رہے۔ رب فرماتا ہے پھر آخرت میں وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو کچھ کر کے آئے تھے وہ سب برباد ہے، تمام اعمال باطل ہیں۔ کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ آئے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہاں پر جو مینشن ہے آیت نمبر 18 میں کہ گواہی دینے والے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ بعض روایت میں آتا ہے یہ کرامن کاتبین ہیں جو ریٹن ڈیٹا بھی لے کر سامنے آئیں گے اور ان کے عینی شاہد بھی ہوں گے ہم سب کے اعمال کے۔ اور خاص طور پر یہاں اس آیت میں کافروں کا ذکر ہے جو رب پر جھوٹ باندھتے تھے، غلط آیات، غلط باتیں رب کی طرف منسوب کرتے تھے، من مرضی کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کا حکم ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے اس سے مراد انبیاء ہیں، انبیاء اور رسول ہیں جو اپنی قوم کے حالات کی گواہی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت پر ان کا رسول گواہ ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب امتوں کے اور سب انبیاء کی تبلیغ کے گواہ ہوں گے۔ تو دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے۔ اور پھر رب فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، ہاں خبردار سن لو جھوٹوں پر اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی جو ڈیٹیل ہے وہ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں گزر چکی ہے، جہاں محکمات اور متشابہات کا ذکر آتا ہے، وہاں ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا اس لیکچر کو۔ وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں اور اللہ کے سوا ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہے، ان کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو وہ نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ وہ دیکھتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ تو نہ تو وہ سن سکتے تھے، نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، اس سے مراد کیا ہے کہ قوت سماعت تو تھی، قوت بصارت بھی تھی، لیکن حق کی پیروی کرتے ہوئے دونوں کو استعمال نہیں کیا بلکہ جھٹلایا۔ تو رب فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے۔ کون سے بہتان؟ جو قرآن کریم سے متعلق وہ لگاتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا خود کا کلام ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
تو اس طرح کے تمام کی تمام باتیں ان کی گم جائیں گی، کیونکہ آج ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال ہوں گے، مکرنے کی اور چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ یہاں اندھے اور بہرے سے مراد کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو آیت یہ جو یلو کلر میں لکھی ہوئی ہے یہاں پر، آیت نمبر 23 ہے یہ آیت نمبر، اس میں جو ذکر ہے وہ دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، اس سے مراد یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ یعنی کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ رکوع سے ہم قوموں کے واقعات کی طرف جائیں گے، ان کا ذکر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔